नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपकी खिदमत में हम प्रोग्राम पेश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जहां हम रोज़ा रखते हैं, हम दीगर इबादात करते हैं, वहाँ हम अपना तज़किया नफ्स भी करते हैं। रोज़ा का तज़किया नफ्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और तज़किया नफ्स। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में जो मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं, मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ फ़याज़ अहमद फ़ारूक साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बेहद ममनून हूँ कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए और एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आपको बुलाया। डॉक्टर साहब, रोज़ा का तज़किया नफ्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बिल्कुल। तज़किया नफ्स क्या है और हम इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर हमें ISP के स्टूडियो में बुलाया और हमें गुफ्तगू करने का मौका दिया। ज़ाहिर रमज़ान करीम के बाबरकत महीने में इस मुनासिब से गुफ्तगू करना ये भी किसी एज़ाज़ से कम नहीं है। बेशक। और ज़ाहिर है ये शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान और ये स्टूडियो आपका ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। ज़ाहिर नाज़रीन को मुस्तफ़ीद कर रहा है, मुख्तलिफ़ उन्वानात पर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में काफ़ी मालूमात नाज़रीन को मिल जी रही हैं। बिल्कुल। अब आप स्कॉलर्स का भी ताउन ज़ाहिर है जी हमें ज़ाहिर दरकार है है। आप हमें बुलाते हैं जी तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम आएँ यहाँ पर और गुफ्तगू करें जी ताकि नाज़रीन हमारे नाज़रीन भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपने जब ये इस टॉपिक की तरफ बात की है, ज़ाहिर है ये एक अहम चीज़ है। वैसे भी आम हालात के अंदर भी इंसान जो है वो कोशिश करता है कि उसका जो नफ्स है वो उन तमाम चीज़ों से रुक जाए या पाक रहे, पाक साफ़ रहे, ताकि इंसान के जो आमाल है इंसान अच्छे अच्छे आमाल करता रहे। लेकिन ज़ाहिर है जब हम नफ्स की गुफ्तगू करते हैं, रोज़े के साथ इसके ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसकी अहमियत और कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है कि तज़किया नफ्स ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि रोज़ा हम रखते हैं, सुबह से शाम तक हम भूखे प्यासे रहते हैं, और उस वक्त अगर हमसे कुछ ऐसे चीज़ें हो जाएं कि जो इसके मुनाफी हों, तो ज़ाहिर है उस वजह से हमारा जो भूखा प्यासा रहना वो फिर रोज़ा ज़ाहिर भूख और प्यास का नाम भूख नहीं प्यास है। का नाम ही नहीं है। जी इसी वजह से ना वो नफ्स का बेहतर होना या उसकी इस्लाह ज़रूरी है या उसका तज़किया ज़रूरी है। अगर हम इसको देखें कि तज़किया नफ्स जो है, असल में जो नफ्स है वो हमारे बहुत सारे आमाल का महवर होता है। बहुत सारे बेशक। अमाल वहीं से सरज़द हो रहे होते हैं। बिल्कुल। जो हमारा नफ्स चाहता है इंसान वही करता है। ज़ाहिर इंसान के अमाल वहीं से, ये एक पौधा है कि वहाँ से कोंपलें उसकी फूट रही होती हैं। तो नफ्स की इस्लाह बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में से कि इंसान के जिस्म के अंदर एक चीज़ ऐसी है कि वो अगर वो ठीक है तो पूरा इंसान ठीक है। अगर वो चीज़ ठीक नहीं है तो ज़ाहिर इंसान के जो कुछ करेगा, जो अमाल करेगा वो भी ठीक नहीं होंगे। जी बिल्कुल। ज़ाहिर है वो ला इंसान का वहियल दिल है, कल्ब। और ये जो बेशक। है इंसान का नफ्स है, ये नफसानी ख्वाहिशात का एक मजमूआ है। यहाँ से बहुत सारे इंसान कुछ सोचता है। अब हम देखते ही है कि ये जो तज़किया है नफ्स है, इसका रोज़े के साथ क्या ताल्लुक़ है। हम देखेंगे जो आम हालात के अंदर जो इंसानी नफ्स है उसकी 3 बुनियादें हैं। जी 3 बुनियाद पर वो खड़ा होता है। सबसे पहली चीज़ है इंसान की जो खुराक है, कि इंसान ग़िज़ा का इस्तेमाल करता है, और ग़िज़ा उसकी हयात की बका का एक सबब है। बेशक। दूसरा जो चीज़ है वो ज़ाहिर है इंसान की जो जिनसी ख्वाहिशात हैं इंसान वो पूरी करता है, जी जिससे जो इंसानी हयात है, नौ इंसानी है, ज़ाहिर है वो नस्ल आगे बढ़ती है। तीसरी चीज़ है जो इंसान राहत और सुकून,
جو انسان کو تازہ دم کر دیتی ہے، انسان تازہ دم ہو کر آگے بڑھتا ہے، اپنے نئے نئے کام کرتا ہے یا اپنے جو روز کے معمولات ہیں ان کو جی سرانجام دیتا ہے۔ بالکل اب یہ 3 چیزیں ہیں، یہ اگر اپنی حد میں رہے بالکل تو ہر چیز معتدل رہے گی اور انسان کا جو کام ہے وہ بھی معتدل رہے گا۔ بالکل اگر انسان ان 3 چیزوں سے تجاوز کرتا ہے غذا کے معاملے کے اندر، کہ اگر زیادہ غذا استعمال کرتا ہے یا حلال و حرام کے فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو ظاہر ہے وہ بھی بگاڑ ہے، بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان جو جنسی خواہشات ہیں اگر وہ بھی انسان اگر حد سے تجاوز کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اس کے بگاڑ کا سبب ہے۔ بالکل ایسے اسی طرح جو راحت اور سکون ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی تقسیم بنائی ہے، جو دن ہے وہ انسان کے معاش کے لیے بنایا ہے اور رات انسان کے سکون کے لیے بنائی ہے۔ بے شک اور پھر ہم رمضان کو مبارک کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو راتیں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے تقرب کے لیے اس کے خاص حصہ محدود کر دی ہے، مخصوص کر لی ہے۔ جس طرح پہلے پروگرام میں بھی بات ہوتی رہتی ہے کہ جو تہجد قیام اللیل ہے، سحری جو ہے وہ تہجد کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو راحت اور سکون ہے، سکون کے بعد انسان تازہ دم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کر سکتا ہے۔ بالکل اب ہم دیکھتے ہی ہیں کہ روزے کا اس کے ساتھ کیا تعلق بن رہا ہے، کہ جو پہلی چیزیں ہیں کہ جو 3 چیزیں ہیں کہ جو ضروری ہیں، جو انسان کی فطرت کے اندر شامل ہیں، روزہ اس سے بھی انسان کو روک لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ انسان غذا سے بھی رک جاتا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک، اسی طرح جنسی خواہشات سے بھی رک جاتا ہے، اور یہ جو انسان کا جو راحت اور سکون ہے اس کے اندر بھی انسان ختم کر لیتا ہے، محدود کر لیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف آ جاتا ہے، نیند کو کم کر لیتا ہے، اپنی نیند کو کم کر لیتا ہے، اس کے معمولات کے اندر اس کا جو قرآن کریم کو پڑھنا، تلاوت قرآن آ جاتا ہے، اس کی نفلی عبادات آ جاتی ہیں، تو قیام اللیل آ جاتا ہے، تو انسان نیند کو بھی اپنے سکون کو بھی کم کر لیتا ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت تو یہ جو چیزیں ہیں انسان روزہ انسان کے اندر یہ ایک فطری تبدیلی کا نام ہے کہ جو فطرت کی چیزیں ہیں وہاں پہ بھی انسان کا رک جانا، اصل تو یہ ہے کہ جو نفس ہے تزکیہ یہ ہے کہ انسان وہاں سے بھی رک جائے اور اس کے جو اعمال کے اندر ایک نئی جذبہ ہو جائے، نئی لگن ہو جائے۔ پھر ہم اس کو دوسرے حوالوں سے دیکھیں، جو تزکیہ نفس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بنیادی احکامات کے اندر بھی شامل ہے اور نبی کریم کے فرائض نبوت کے اندر بھی یہ چیزیں شامل ہیں، کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو تزکیہ نفس ہے کہ یہاں پہ یتلو علیہم آیات ہی کے بعد ویزکیہم ہے، کہ یتلو علیہم آیات کے احکام کو، تلاوت کو انسان سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر وہ خواہشات، جو نفسانی خواہشات ہیں، جو زمانی خواہشات ہیں، جو حیوانی خواہشات ہیں، جب تک وہ نہیں نکلیں گی تب تک یہ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں اس کے دل کے اندر راسخ نہیں ہو سکتے۔ بالکل ان کے رسوخ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر جو چیزیں ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ نکالا جائے، ان کو پاک صاف کیا جائے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو ہمارے صوفیاء حضرات ہیں، جو اہل علم ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے اس نفس کی تطہیر کی طرف خصوصی توجہ دی ہے۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ جو نفس اگر ٹھیک ہے انسان کا تو وہ پورا انسان ٹھیک ہے، اور یہی بات تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں مل رہی ہے کہ ظاہر ہے جو انسانی اعمال کا مرکز ہے پہلے اس کی اصلاح ضروری ہے۔ بے شک اب اس کی اصلاح کے لیے جو چار طریقے وہ رائج الوقت ہے، جو ہم زیادہ استعمال بھی کرتے ہیں اور صوفیاء کے ہاں تو ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ان کے ہاں ایک مشارطہ ہے، ایک مراقبہ ہے، ایک مواخذہ ہے اور ایک محاسبہ ہے، جی، کہ جو انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح، نفس کی اصلاح ان 4 طریقوں سے کرتا ہے، کو زیادہ ہم اس کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ جو محاسبہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، عام حالات کے اندر بھی کرتے رہنا چاہیے، اور رمضان الکریم یا روزے کے حالت کے اندر تو انسان کو زیادہ اپنے نفس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ اس کو کس طرف لے کے جا رہا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر سرکشی اور بغاوت پیدا کر رہا ہے۔ اگر سرکشی اور بغاوت کا عنصر پیدا ہو جائے تو پھر جو انسانی اعمال ہیں ان کے بگاڑ کا بہت زیادہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو سرکشی اور بغاوت ہے یہ انسانی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ بالکل، اور ظاہر یہ جو بغاوت ہے، جو سرکشی ہے، یہ انسان کو اچھے اعمال سے نکال کر برے اعمال کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم حالات کے اندر ہم کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جی، برے کام نہیں کرنے چاہیے، اگر رزق استعمال کرنا چاہیے تو حلال رزق استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، جو ظاہر ہے روزہ بھوک پیاس کا نام تو نہیں ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں ہم پر لاگو ہو جاتی ہیں، اس کو کرنے ہیں، سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بعض اوقات عام حالات کے اندر ہماری توجہ نہیں ہوتی اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سحری کر لی
اور اس کے بعد افطاری کر لی تو ہمارا روزہ پورا ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سارا دن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے معاملات، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سارے کا سارا اس کو کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور یہ بڑی اہم گھڑیاں ہیں، بہت اہم گھڑیاں ہوتی ہیں. یہ تو ویسے ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس کے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کو ہم نے اس انداز میں گزارنا ہے کہ ہمارے نفس کی بھی ٹریننگ ہو جائے. ریفریشر کورس ہے، ریفریشر کورس ہے. اور نیکیوں کا موسم بہار. بالکل، نیکیوں کا موسم بہار بھی ہے. تو لہٰذا ہمارے نفس کی، جس طرح ہم کہتے ہیں دوسری چیزیں ہو جائیں، نفس کی بھی ہماری ٹریننگ ہو جائے. بالکل. تاکہ یہ جو باقی جو 11 مہینے پورا سال جو ہے آٹو پہ وہ اسی آٹو پہ چلتا رہے. بالکل. تاکہ جو اس کی اس مہینے کے اندر ٹریننگ ہو جائے گی، تاکہ اس کا اثر پھر باقی مہینوں کے اندر بھی ہوتا رہے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعمال کا جو اصل میں دار و مدار ہے وہ تو خواتین پر ہے. کہ جس پر ہمارا خاتمہ ہوگا وہ چیزیں ہوں گی. اگر ہماری ٹریننگ اچھی ہو جائے گی، ہم رمضان الکریم کو اس حالت میں گزار لیں گے، تو باقی کے جو عام حالات ہیں اس کے اندر بھی جو ہمارا جو نفس ہے وہ ان تمام چیزوں سے بچا رہے گا. اور ہم اصل جو تقرب ہے، تقرب اللہ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کا قرب ہے، وہ ہم خالص بنیادوں پر حاصل کر سکیں گے. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ فیاض احمد فاروق صاحب. بہت عمدہ انداز میں آپ نے بڑے درجات بتائے اور بہت اچھے انداز میں آپ نے اس موضوع کو ایلیبوریٹ کیا. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا، اور اس میں آپ نے بڑے آسان انداز میں آپ نے اس موضوع کو واضح کیا ہے. جی دیکھیں، کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہم سادہ انداز میں بات کریں تاکہ ہمارے ناظرین اس کو بہتر سے بہتر سمجھ سکیں اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے. جی بالکل بالکل. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم نے اور بھی کچھ پروگرامز کرنے ہیں. جی انشاءاللہ تو آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین کرام، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا، ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ انداز میں آج کے موضوع پر بات کی. میں امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں جو آیت پڑھی، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ٹھہرا جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. تو اب ظاہر ہے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.